बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन कराम, नेमत इफ्तार का ये खुसूसी प्रोग्राम कुरान की रोशनी और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। आज भी इंशाअल्लाह एक हम बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे और मौजू और मेहमानों के तारुफ़ पे जाने से पहले हम्द के चंद अशार हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ इससे हम करते हैं। तो चंद अशार पेश करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जमाले हरफ़े मोहब्बत से आशना कर दे, जमाले हरफ़े मोहब्बत से आशना कर दे, कमाले इश्क़ व अक़ीदत से आशना कर दे। तेरी ही ज़ात की जानिब रहे सफ़र जिसका, तेरी ही ज़ात की जानिब रहे सफ़र जिसका, ख़याल को इसी रिफ़त से आशना कर दे, ख़याल को उसी रिफ़त से आशना कर दे। निगाह डाल मेरी फ़हम पर बसीरत पर, निगाह डाल मेरी फ़हम पर बसीरत पर, मेरे खुदा मुझे हैरत से आशना कर दे, मेरे खुदा मुझे हैरत से आशना कर दे। ये दूरियां तो मुझे काट काट खाती हैं, ये दूरियां तो मुझे काट काट खाती हैं, मुझे भी क़ुर्ब की लज़्ज़त से आशना कर दे, मुझे भी क़ुर्ब की लज़्ज़त से आशना कर दे। ये बेहुजूर इबादत बहुत खटकती है, ये बेहुजूर इबादत बहुत खटकती है, जबीं को सजदों की लज़्ज़त से आशना कर दे, जबीं को सजदों की लज़्ज़त से आशना कर दे। और नज़र नज़र पे तेरी कुदरतों के रंग खुलें, नज़र नज़र पे तेरी कुदरतों के रंग खुलें, बसारतों को बसीरत से आशना कर दे, बसारतों को बसीरत से आशना कर दे। नहीं बिसात जो मेरी तो अपना राज न खोल, नहीं बिसात जो मेरी तो अपना राज न खोल, फ़कत मुझे मेरी सूरत से आशना कर दे, फ़कत मुझे मेरी सूरत से आशना कर दे, जमाले हरफ़े मोहब्बत से आशना कर दे। आज के मौजू और मेहमानों के तारुफ़ की तरफ आते हैं। बहुत अहम मौजू है जिसके बारे में कुरान करीम भी जा बजा मकामात पे हमारी रहनुमाई करता है। शुअरा ने भी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया और ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार किसी सूरत नहीं किया जा सकता। आगाह अपनी मौत से हरगिज़ बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की ख़बर नहीं। मौजू है मौत की हकीकत। कुरान की रोशनी में आज हम मौत की हकीकत के हवाले से बात करेंगे। मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, हमारे ARYQ TV और नेमत इफ्तार का एक मुस्तकिल हिस्सा और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारे साथ मुस्तकिल मौजूद हैं। जनाब मुफ्ती उमैर असलम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और जब भी तशरीफ़ लाते हैं नौजवान मजहबी स्कॉलर हैं, बहुत खूबसूरत और डबी तुली गुफ्तगू करते हैं। जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब हमारी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद होते हैं और हम गुफ्तगू के कई पहलू इनसे, इनकी मौजूदगी की वजह से उनसे आशना होते हैं। मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं और बिला ताख़ीर क़ारी साहब आगाज़ फरमाइए, कुरान मौत और फ़ना का तसव्वुर किस तरह से बयान करता है? जी क़िबला सरवर भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौत के हवाले से और फ़नाइयत के हवाले से कुरान पाक हमारी रहनुमाई फरमाता है। अब देखें, इस कायनात के अंदर कई जहनों के लोग बसते हैं। कोई अल्लाह को मानता है, कोई अल्लाह का इनकार करने वाला है, दाहिया है। कोई नबी को मानता है, कोई नबी का इनकार करने वाला है। कोई क़यामत के बपा होने को मानता है, कोई सिरे से क़यामत का ही मुनकर है। कोई फ़रिश्तों को मानता है, कोई इनकार करने वाला है। मुख्तलिफ आप लोग देखते हैं जी, हर बंदा कोई अल्लाह को मानता है, कोई तसलीस का कायल है, कोई जनाब कई अल्लाह का कायल है। लेकिन मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, अपना हो या बेगाना, ठीक, काफिर हो या मुनाफिक हो, ईसाई हो या यहूदी हो, वो कोई भी हो, मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर बंदा ये मानता है कि मैंने एक दिन मौत का जायका चखना है और इस दरवाजे के क्रॉस करके मुंतकिल होकर अल्लाह की बारगाह में जाना है। ये तो मुसलमानों का अक़ीदा है। देखिए कुरान हकीम के अंदर सूरह मुल्क के अंदर रब्बे कायनात ने मौत व हयात का फ़लसफ़ा बयान फरमाया। दूसरी नंबर आयत के अंदर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने मौत और हयात, देखें यहाँ भी हयात बाद में है, मौत पहले। ठीक, रब्बे कायनात जब रूह डालता है ना इंसान, रहम मादर के अंदर इंसान के अंदर रूह डालता है, तो पहले लिखा जाता है कि इसे ये लिखो कि इसने मरना कब है। मौत पहले लिखी जाती है। मौत बड़ी बरहक है,
زندگی بعد میں ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 کے اندر رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ٹھیک، یہاں ہر نفس سے مراد قبلہ سرور بھائی یہ ہے کہ وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ فرشتہ ہے۔ فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ایک ایک چیز کا پورا پورا حساب تمہیں اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پورا پورا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کامیاب کون ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا یہ موت جو ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر رب کائنات نے موت کا ذکر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، سورہ قاف کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی یہاں حق کے ساتھ تعبیر کیا۔ فرمایا موت حق ہے، یہ آنی ہے اور یہ بڑی سخت ہے۔ سرور بھائی موت بڑی سخت ہے۔ فرمایا یہ بھی فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، فرمایا جب یہ موت آئے گی تو کہا جائے گا یہ وہی موت ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو موت جو ہے یہ برحق ہے، یا ہر بندے کو آنی ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ کیا کہنے خواجہ صاحب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ آپ سے کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو بھی پیدا کیا، جس کو ہم اختتام زندگی کہتے ہیں، اس کو بھی پیدا کیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب، جس طرح قبلہ قاری صاحب نے بیان فرمایا، کائنات کے اندر دو ایسی حقیقتیں ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، ایک جھوٹ ہے، ایک سچ ہے۔ صحیح۔ ایک جھوٹ ایسا ہے کہ جس کے جھوٹ ہونے پہ کسی کو شک نہیں ہے، جھوٹ ہونے پہ شک نہیں ہے کسی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے جھوٹ ہونے پہ کسی کو شک نہیں۔ ٹھیک، اور ایک ایسا سچ ہے کہ جس کے سچ ہونے پہ کسی مذہب والے کو شک نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ جھوٹ جس پہ کسی کو شک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ رقبہ میرا ہے، جی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ کیونکہ اگر اس کا ہوتا تو وہ ساتھ لے جاتا۔ ٹھیک، وہ تو صرف اپنا کفن ہی ساتھ لے کر جائے گا اور کچھ نہیں لے کر جائے گا۔ اور سب سے بڑا سچ جو ہے وہ ہے موت، صحیح، کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، کسی بھی مذہب سے، اس طرح قبلہ قاری صاحب نے بیان فرمایا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور ہم سچ کو جھوٹ سمجھے ہوئے ہیں اور جھوٹ کو سچ جھوٹ کو سمجھے سچ سمجھے۔ اللہ اب ہم نے اس کی حقیقت کی طرف غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ٹھیک، میرے الفاظ پہ ضرور غور فرمائیں۔ صحیح، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ صحیح، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ موت نے ہمیں نہیں چکھنا، صحیح، ہم نے موت کو چکھنا ہے۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ موت جو ہے نا وہ چکھن جوگی مل سے، اللہ، کھانے کے لیے تو بڑی پرات ہوتی ہے صحیح، اللہ اور چکھنے کے لیے بالکل معمولی سی ہوتی ہے۔ صحیح، تو موت تو ایک چکھنے کے لیے دی جائے گی، اور ذائقہ ذائقہ ہے، چکھنا، اس کا جیسے ذائقہ ہے۔ کیا بات، تو ہم نے چکھنا ہے، موت نے ہمیں نہیں چکھنا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ ہے کہ چکھنے کے بعد اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، دار و مدار ہے سارا اس چیز پر کہ چکھنے کے بعد پھر اس کا کیا دار و مدار ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب ایک چیز آپ چکھتے ہیں وہ آپ کو مزہ دے جاتی ہے، تو آپ چاہیں گے میں دوبارہ چکھوں، صحیح، اور اگر وہ آپ کو مزہ نہ دے تو آپ نہیں چکھیں گے۔ صحیح، تو صورتحال یہ ہے کہ جو آدمی انسان یہاں جس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ٹھیک، موت کو ضرور اس نے چکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور مزید میں اس کی وضاحت تو عرض کروں گا، اگر گنجائش ہے تو یہ دوسرے سیگمنٹ جی انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم جی، بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور قاسمی صاحب کا شعر بہت خوبصورت ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو یہ جو ایک حقیقت ہے کہ ایک
محدود سی زندگی میں ایک لامحدود زندگی میں داخل ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک پڑاؤ ہے، ذائقہ چکھنا ہے موت کا، اور ہر نفس نے چکھنا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں شعر کی صورت میں کہنا چاہوں گا کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. ٹھیک. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. یہاں مرنے کو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. ٹھیک. ہم نے تو موت کو اختتام سمجھ لیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ موت کا تصور ہمارا موضوع ہے. جب ہم موت کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. فرمایا اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ فرمان کن کے بارے میں نازل ہوا؟ یہ کفار کے بارے میں تھا جو چلتے پھرتے تھے، جن کی سانسیں بھی چلتی تھیں، جن کے پاس حیت قضائیہ بھی تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن فرمایا محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے ہمیں جبکہ دوسری طرف پتہ چلتا ہے کہ فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک طرف زندوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مردہ ہیں، اور دوسری طرف جن کی ظاہری طور پہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو زندہ ہیں. ایسی زندگی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے. موت کا بنیادی طور پہ تصور ہمیں یہی ملتا ہے، جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ چکھنا ہے. جو حق کے نام کے اوپر مر جاتا ہے اس کے مرنے کو مرنا نہیں کہا جاتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے. وہ تحفہ کیسے ہے کہ وہ ایک زندگی سے نکلتا ہے، اس کو آگے حیات دائمی مل جاتی ہے. وہ کیسی حیات دائمی ملتی ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور یہ وہی موت ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ آپ کا وقت وصال آتا ہے تو آپ خوش ہیں، گھر والے پریشان ہیں، کہتے ہیں آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا محبوب سے وصال کا وقت آ گیا ہے. تو یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، اور موت جو ہے وہ ایک طرح کی بقا کی علامت ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو حق کے نام کے اوپر مرتا ہے اس کے لیے یہ علامت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا جو گفتگو کا ابتدائیہ ہے اس سے ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن کریم میں اس کائنات کے اختتام پہ جو پوری کائنات ہے وہ ایک دفعہ سے پھر زندہ کی جائے گی، اٹھائی جائے گی، سب کو موت دی جائے گی. کیا فرماتے ہیں اس تسلسل کے بارے میں؟ قرآن حکیم میں رب کائنات نے اس حوالے سے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر گروہ پر موت آنی ہے. ٹھیک. پوری کائنات جو ہے، یہ جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا قرآن حکیم کی بہت سی آیات ایسی ہیں اختتام زندگی کا جو طرف اشارہ کرتی ہیں. جی. کہیں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. کہیں سورہ انفطار میں فرمایا اختتام زندگی اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے پھٹ جائیں گے، فرمایا کہ یہ کائنات دھرم برم ہو جائے گی. یہ ساری پھر ایک جگہ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. فرمایا اس کائنات کو ہم ایسے لپیٹ دیں گے ایک کتاب بن جائے گی. کما بدانا اول خلق نعید. فرمایا پھر کیا ہوگا، پھر ہم دوبارہ ان کو زندگی دیں گے. یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح قرآن حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. فرمایا یہ جس طرح تم عدم سے عدم میں تمہیں وجود دیا تھا، پھر وجود دینے کے بعد رب کائنات فرماتے ہیں ہم پھر تمہیں جناب وجود کے بعد پھر جس طرح سورہ بقرہ میں آیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں مردہ تھے، زندگی عطا کی، زندگی کے بعد پھر موت عطا کی، پھر موت کے بعد پھر زندگی دی. اچھا قبلہ سنور بھائی، یہ جو قبر کی ہے نا، قبر اس کو موت نہیں کہا قرآن نے، کہا کہ قبر کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے. فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا. بالکل ٹھیک ہے. موت کے بعد کی زندگی کا تصور کس طرح سے قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اس موت کے احوال اور اس زندگی کے احوال قرآن کریم میں کس طرح سے بیان ہوتے ہیں. انعام والوں پر کیسی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جو اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. قرآن کریم میں جو موت کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اور اس زندگی کے بعد ایک مسلسل زندگی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. مزید اس پہ سوالات شامل کرتے ہیں، لیکن حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں
یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو منکر ہے جو ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو منکر ہے جو ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ تو بھی وہیں پر آج اس در پہ سب کی بگڑی بڑھتی ہے تو بھی وہیں پر آج اس در پہ سب کی بگڑی بڑھتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں ایک تیری تقدیر بنانا اور غور تو کر سرکار بھی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں، بہت خوبصورت شعرا پاک کلام آپ نے عطا فرمایا۔ خواجہ صاحب، جو موت کے بعد کی زندگی کا تصور قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، کچھ اس حوالے سے آگاہی فرمائیں۔ جی سرور صاحب، میں وہیں سے آغاز کروں گا جہاں سے بات میں کر رہا تھا کہ موت کے بارے میں جو ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ صحیح۔ تو وہ جو دو باتیں میں نے عرض کی کہ یہ موت تو چکھنے کے لیے دی جائے گی، اب اس چکھنے کی جو کیفیت ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جس کے اندر سرکار کا عشق موجزن ہے سبحان اللہ۔ اور حضور کے عشق میں وہ تڑپ رہا ہے، بےتاب ہے، زیارت کے کا مشتاق ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ درمیان میں بہت بڑا دریا ہے، بہت بڑا سمندر ہے، اور اس پار سرکار کا نگر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو کوئی اسے بتا دیتا ہے کہ اگر اس پار پہنچنا چاہتے ہو، اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہو، تو یہ فریدہ اٹوریا اٹوریا جا، کیا بات، ایسے ہی سفر کرتے رہو، آگے ایک پل آ جائے گا، جی اس پل کو عبور کرو گے تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو بھئی اس پل کا نام تو بتاؤ، تو وہ کہیں گے کہ اس پل کا نام ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، اللہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اب وہ اس پل کے شوق میں وہ سفر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ سفر کرتے کرتے جب اسے وہ موت نہیں، اس پل جب نظر آتا ہے تو چمر گایا تبسم بر لب اوست، واہ، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ تبسم آ جاتا ہے کہ اب وہ
آ گئی ہے وہ پل جو یار سے ملا دے گی. ٹھیک. اب وہ جو پل ہے موت وہ چکھنے کے لیے دی جاتی ہے. صحیح. جب اس کو وہ چکھتا ہے تو یار سے مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ تو بڑی مزے کی چیز ہے, پھر اس کو وہ بار بار کھاتا ہے. تو اللہ اپنا عارف جامی فرماتے ہیں کہ یک بار میرد ہر کسے جامی بمیرد بارہا. اللہ. ہر ایک آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے اور جامی بار بار مرتا ہے, کیونکہ اسی مرنے میں تو لطف ہے. اور یہ جو اصل حیات ہے اس کا جو تسلسل ہے وہ اسی چیز کے اندر ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو موج ہے اس کو کنارے کے ساتھ بڑا پیار ہے, وہ کنارے کو آ کے ملتی ہے لیکن رکتی نہیں ہے وہاں, اللہ. وہ پھر واپس چلی جاتی ہے اور پھر آ کے ملتی ہے, پھر اسی میں اس کی حیات ہے. ٹھیک. اگر وہ آ کے رک جائے تو پھر تو اس کی موت ہے نا. وہ اپنی حیات کو قائم کرنے کے لیے اسی طرح وہ کرتی رہتی ہے. نظیری کا غالباً شعر ہے کہ بامن آویز شعو واہ واہ, الفت موجست و کنار. کیا بات. میرے ساتھ اس کی جو محبت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے موج اور کنارے کی ہوتی ہے. دم بدم بامنو ہر لحظہ گریزاں آزمن. واہ. وہ دم بدم میرے ساتھ بھی ہوتی ہے اور مجھ سے گریزاں بھی ہوتی ہے. تو وہ جو موت کا جو تصور ہم سمجھتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتی زندگی اس سے, موت سے. موت ختم نہیں کر سکتی زندگی کو, اس لیے کہ یہ جو ہے موت یہ کیا چیز ہے. ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا میں حوالہ عرض کرتا ہوں. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, رب ارنی کیف تحیی الموتى. ٹھیک. میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. صحیح. صحیح. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن, کہ تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا بھلا میرا ایمان ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. سوال تو یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی ہو اور اس کے دل کو اطمینان نہ ہو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت بی بی زلیخا کو تو تسلی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عالمگیر ہے اور اس میں وہ کمال ہے, لیکن ان کے دل کو اطمینان نہیں تھا جب تک زنان مصر کو نہ دکھایا جاتا, اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں سب کو دکھا دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ مردوں کو اس طرح زندہ کر سکتا ہے. تو پھر اس پہ جو آگے تفصیل ہے اگر جی انشاءاللہ اگلے مرحلے میں آتے ہیں, مزید اس پہ انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لیتے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو موت کے بعد کی زندگی کا تصور قرآن دیتا ہے اور ایک مستقل اور دوامی زندگی ہے, تو اس کی یقیناً تیاری کرنے کا بھی جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے جو اسلوب ضابطہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ ہمیں تیاری کے حوالے سے فرمایا, جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس بارے میں غور و فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے بڑی اہم حدیث مبارکہ اس حوالے سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ موت کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اتنی عظیم عبادت ہے موت کے حوالے سے غور و فکر کرنا. موت کے حوالے سے ہمیں یہ بنیادی تصور سمجھ لینا چاہیے. موت جب انسان ایک دنیا میں آ گیا ہے اب اس کو آگے بقا ہی بقا ہے, اب اس کی زندگی کا تسلسل جاری رہے گا. جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم عالم برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں. عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے, عالم برزخ ایک پردے کو کہا جاتا ہے. وہ پردہ کن کے لیے ہے؟ وہ پردہ ہمارے لیے ہے. یعنی ہم ایک پردے سے دوسرے پردے کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی کو موت کہا جاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی ہمیشہ چلتی رہے گی. اور ہم اسی لیے جب دیکھتے ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات موت کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آج مسئلہ یہی ہوا کہ ہم نے موت کو بلا دیا, ورنہ اہل ایمان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا یحبون الموت کما یحبون الحیات, کہ مرنے کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے زندگی کے ساتھ دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کا شیوا تھا. کریم آقا نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت کے اوپر دوسری قومیں ایسے لپکیں گی جیسے بھوکے کھانے کے اوپر لپک رہے ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا وہ دوسری اقوام کو بھی دعوت دے رہے ہوں گے کہ آؤ تم بھی لپکو. حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت امت کی تعداد کم ہوگی؟
کریم آقا نے فرمایا نہیں تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ میجورٹی میں ہوں گے، تعداد زیادہ ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا تمہاری تعداد جو ہے وہ سیلاب کے اوپر آنے والی جو جاگ ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائے گی، یعنی وہ نظر تو آئے گی، حیثیت اس کی کچھ نہیں ہوگی۔ آگے کریم آقا نے فرمایا لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر وہن کا مرض لاحق ہو جائے گا۔ مرض وہن کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حضور نے فرمایا وہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جناب محترم سرور نقشبندی صاحب، آج ہوا یہ کہ ہمارے اسلاف کا شیوا یہ تھا، وہ تو موت سے پیار کرتے تھے، جیسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا وہ تو ایسے محبوب سے وصال کا وقت آ گیا، لیکن ہم دنیا کے اندر مصروف ہو گئے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، تو اسی وجہ سے امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ اگر امت پھر سے بقا چاہتی ہے، حضور کی احادیث کو مد نظر رکھنا، کریم آقا نے فرمایا کہ میں سید الانبیاء ہونے کے باوجود، حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 دفعہ موت کو یاد کرتا ہوں، 70 دفعہ کریم آقا یاد فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح یاد کرتے ہیں، ہمیں موت کس قدر یاد ہے، وہ اپنے عمل سے ہم نے ثابت کرنا ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک، بندے کو بھی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور قبر بھی بندے کو روزانہ یاد کرتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو زندگی ہے اسی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ کر لیا جائے، اور جتنا کچھ یہاں پہ زندگی کی آسائشیں مل جائیں ان سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ان کا جو انکار کرتے ہیں موت کا، اس کو قرآن کریم کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے؟ جی قبلہ سرور بھائی، ظاہر ہے جو دین سے بندہ دور ہو جاتا ہے نا جی، وہ یہی کہتا ہے یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈیٹھا۔ اصل بات یہ ہے، اصل جہان تو اگلا جہان ہے۔ قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ جو دنیا میں موت کو بھول جاتا ہے اور عمل صالح کا جامہ نہیں پہناتا، فرمایا وہ جب اس کی موت آتی ہے، سورہ منافقون میں کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، فرمایا کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پہلے اللہ نے خود حکم دیا کہ خرچ کرو مرنے سے پہلے، لیکن جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مالک تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے تاکہ ہم کیا کریں۔ وہ کہیں گے مالک ہم یہ چاہتے ہیں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم اللہ کریں، تاکہ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ ہم صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک، اس وقت وہ کہیں گے، لیکن فرمایا اس وقت کہنا کا کوئی عند اللہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بات یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا جب وقت آ گیا تو ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں، اور موت برحق ہے۔ اور بعد کی زندگی کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ، عشق کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح قبلہ خواجہ صاحب نے بیان فرمایا، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کو جب موت آئی نا تو آپ نے کہا یہ موت کے بعد کیا زندگی ہے، اور سرکار دو عالم کی حیات طیبہ پر کیا ان کا یقین کامل تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میری میت کو اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لے جانا اور حضور کی بارگاہ میں کہنا یا رسول اللہ آپ کا غار والا ساتھی آیا ہے۔ یہ موت کے بعد ان کا عقیدہ کتنا کامل تھا، سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہنا کہ آپ کا غلام آیا ہے، اگر آقا جواب دے دیں، اگر اندر داخل کا اذن مل جائے تو فابہا، نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب آپ وصال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو روضہ انور کے سامنے لایا گیا تو قبلہ سرور بھائی سبحان اللہ، جب یہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، یار غار آیا ہے، غار والا ساتھی آیا ہے، تو اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الحبیب، کہ آؤ یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ دروازہ بھی کھل گیا، تالا بھی کھل گیا، تو جناب سرکار دو عالم نے خود فرمایا آؤ میرے یار کو میرے یار کے ساتھ میرے ساتھ ملا دو۔ تو مرنے کے بعد جو ہے ہمارا ایمان کامل ہے، یہ اس جہان سے بندہ منتقل ہو کر فانی زندگی سے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ خواجہ صاحب آپ نے جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی ہم دوبارہ پھر اسی مرحلے پہ آ گئے ہیں اور وہیں سے چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو فرمائیں۔ بات یہ جب یہ سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، تو اب سوال کی نوعیت پہ بھی غور فرمائیے اور جواب کی نوعیت پہ بھی غور فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک، سوال کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی مردہ لایا جاتا اور اسے زندہ کر دیا جاتا، سوال کا تقاضا تو یہ بالکل تھا۔ ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 زندہ پرندے پکڑ لو۔ واہ واہ، یہ سوال کے مناسبت سے تو نہیں تھا۔ اب 4 زندہ پرندے پکڑے گئے، اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ وہ مرغ تھا، کوا تھا، بطخ تھا، مور تھا۔ ٹھیک، فرمایا اب
ان کو تم پکڑو. سوال بے ضرور ذہن میں رکھیے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے, ٹھیک. اور جواب میں حکم ہوا ہے کہ تو 4 پرندے پکڑ, اللہ اور ان کو اپنے ساتھ مانوس بھی تو کر. اللہ انس پہ ہونا بہت ضروری ہے. اپنے ساتھ مانوس کر. مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کر. ذبح کرنے کے بعد پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کر. اللہ ان کے مختلف پرندوں کے گوشت کو آپس میں مکس کر. یہ بھی کام تو کر. بالکل. اور پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں تھوڑا تھوڑا سارے پہاڑوں پہ اس مکس گوشت کو رکھ دو. کیا بات ہے. یہیں سے خواجہ صاحب جوڑتے ہیں, بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی لوٹتے ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس بہت ہی خوبصورت واقعے کو یہیں سے پھر خواجہ صاحب سے دوبارہ سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست واقعہ ہے, اور اس پہ اگر ہم غور کریں تو زندگی اور موت کے تصورات بھی اس کے اندر موجود ہیں, اور زندگی موت کے بعد اٹھائے جانے کا جو تصور ہے اور اس کا انکار کیے جانے کی جو کیفیات ہیں ان کا تمام رد اس واقعے کے اندر موجود ہے. حضرت, میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اب یہ گوشت جو ہے مختلف پہاڑوں پہ اس کو تم رکھ دو, یہ سارا کام تم کرو. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم ادعوہن, پھر ان کو تم بلاؤ. اللہ اب جو وہ مر چکے ہیں, گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, ان کو بلانے کا بھی حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انس کے بعد انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اللہ اس لیے ان کو بلایا جا سکتا ہے. ان کو بلایا جا سکتا ہے, یا ککڑ یا مرغ یا مور, یہ اس کو کہا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے پھر اس کو بلایا تو فرمایا یاتینا کا سایہ, جب تم بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے. وہ تمام ان کے پوست گوشت وغیرہ وہ سارے مکمل ہو جائیں گے, اور یاتینا کا سایہ, وہ دوڑتے ہوئے بھی تیرے پاس آئیں گے. فرمایا میں ایسے زندہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب سوال تو یہ ہوتا ہے کہ سوال تو یہ تھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے, یہ زندوں کو مار کے پھر یہ کیوں کیا گیا؟ یہ بتایا گیا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. کیا بات. دل مردہ کو اگر تم زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی تم نے یہ 4 پرندے پالے ہوئے ہیں. ٹھیک. اس میں کوا بھی پالا ہوا ہے جو حرام کھاتا ہے. ٹھیک. اس میں مور بھی پالا ہوا ہے جس جو غرور کرتا ہے. اس میں مرغ بھی ہے جس میں شہوت زیادہ ہے, اور اس میں ایک بطخ بھی ہے جو حرص کرتی ہے. ٹھیک. یہ ساری چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہارا دل ایسے تو زندہ نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی کے لیے تو ان سب چیزوں کو نکالو, ان پہ چھری پھیرو. چھری پھیرنے کے بعد پھر جب تم اسے آواز دو گے نا, لا الہ الا اللہ, تو یہ الا اللہ کی آواز خود بخود اس سے آئے گی. اللہ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اگر اس کو سمیٹیں موضوع کو, تو زندگی کیا ہے تجھ کو پا جانا, موت کیا ہے تیری جدائی ہے. کیا بات. اور یہ پوری کائنات جو ہے نا, یہ ایک سفر کر رہی ہے. ایک جہاز لاہور سے کراچی کے لیے جا رہا ہے, ٹھیک. وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا سفر وہاں ختم ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر وہ اس جہاز کے اندر پرزے ٹھیک ہیں, تیل ٹھیک ہے, اس کے ساری چیزیں کام کر رہی ہیں, اور اس کا کنٹرول سسٹم کے ساتھ ہے, تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کر گے, پھر وہ پرواز کرنا شروع کر دیں. کیا بات. علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے, ٹھیک. وہ فرماتے, فلسفہ انہوں نے بیان کیا ہے. علامہ نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بخش دیں, آپ واپس نہیں لیتے. کیوں؟ مناسب نہیں ہے. جو چیز بخش دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی. ٹھیک. جب یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے, جو چیز آپ کے کام آ سکتی ہے آپ واپس نہیں لیتے کہ مناسب نہیں ہے, تو جانے کے بخشن دیگر نہ گیرا. کیا بات. وہ جو جان بخش دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا, تو پھر بندہ مر کیسے جاتا ہے؟ ہاں کہتے یہ میں بتا سکتا ہوں. اس کے باوجود وہ مرتا کیسے ہے؟ کہتے آدم بمیرد از بے یقینی. اللہ. جو مرتا ہے وہ بے یقینی کے ساتھ مرتا کیا ہے. بات. جو بے یقین ہے وہ اتھا ہی مویا ہوا ہے, اتھا ہی مویا ہے. جو یقین والا ہے وہ یہاں بھی زندہ ہے, وہاں بھی زندہ ہے. کیا کہنے جناب مفتی صاحب, گفتگو کو ہم نے سمیٹنا ہے, اور یہ جو غافل ہونا ہے انسان کا موت سے, اتنی بڑی حقیقت, اتنی بڑی سچائی ہم روز
اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے والوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، لیکن ہمیں یہی خیال ہوتا ہے کہ بس یہ چلے گئے اور ہم پھر اسی دنیا کی رونق میں اسی طرح سے غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے جیسے یاد کرنے کا حق ہے جی ویسے نہیں کر پاتے. جی کیا کہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو بنیادی طور پہ جو فلسفہ ہے موت کا، ہمارے جو فلاسفہ نے کہا، علامہ اقبال نے، امام غزالی نے جو بیان کیا، وہ یہی ہے کہ موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. موت کا کسی نے انکار نہیں کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا گیا ہے. ایک مومن کی اور ایک کافر کی زندگی میں بھی فرق کیا ہے. کافر موت کا انکار تو کافر بھی نہیں کرتا، ایمان والا بھی اس کو مانتا ہے، لیکن بنیادی یہاں پہ لوجیکلی فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا ہم نے جواب دے ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم مانتے تو ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے عبث پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ لٹائے جانے کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا. وہ کیسے جواب دہ ہونا ہوگا؟ فرمایا کہ اس دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مرنے کے بعد ایک ایک نیکی بھی ہم دیکھیں گے اور ایک ایک برائی کو بھی دیکھیں گے. اور اللہ کی بارگاہ میں حضور نے جیسا کہ ارشاد فرمایا اس وقت تک ابن آدم کا قدم اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہٹنے پائے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا. اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو جواب دینا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اگر انسان اپنی عملی زندگی میں اس بات کو لاگو کر لے، جیسا کہ کریم آقا نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، حضور نے فرمایا جو لذتوں کو ختم کرنے والی موت ہے اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. جب ہم اس تصور کو، جنازے کو دیکھا، میت کو دیکھا، حادثے کو دیکھا، ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں آتے ہوئے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے اس کا وصال ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر. تو جو گھر سے نکلا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں، گمان بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ موت آ گئی. تو ہر انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ کریم آقا نے فرمایا کہ ایسی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. وہ نوجوان کو بھی موت آ سکتی ہے، وہ بزرگ کو بھی آ سکتی ہے، وہ سفر کرنے والے کو بھی آ سکتی ہے، وہ مقیم کو بھی آ سکتی ہے، یعنی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. دلا غافل، علامہ اقبال اسی فلسفے کو، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. اور مٹی کا، وہ پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے، مٹی داتو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج بندیا تو مٹی اتے کل تو مٹی تھلے. ہمیں یہ عملی طور پہ اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک، بڑی زبردست آپ نے بات کی. اور اٹھ فریدا ویکھ ٹھیریاں جنہ تے ککھ پئے، ادھروں کوئی نہ مڑیا ادھروں لکھ گئے. واہ تو یہ ایک جانے کا سفر ہے اور ایسا مسلسل سفر ہے جو بھی ہم پروفیسر صاحب سے، مفتی صاحب سے بھی ذکر کر رہے تھے اسی بات کا کہ یہ جو غفلت ہے اس کا غبار انسان کے دل سے، اس کے ذہن سے نہیں اترتا اور پھر دنیا میں اسی طرح سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. تو پیغام دیتے ہوئے آپ یہ فرمائیے کس طرح سے ہم ساری آج کی اس گفتگو کو یاد رکھیں، اپنی زندگی اس کو بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاریں، موت کو بھی یاد رکھیں اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری بھی کریں. دیکھیں قبلہ سرور بھائی، یہ جو موت ہے نا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ذو النورین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور متعدد دفعہ سرکار دو عالم نے جنت کی بشارت دی. لیکن آپ کا اپنا عمل دیکھیں کہ آپ اکثر قبرستان میں ہوتے اور اتنا روتے. میں نے حدیث کے اندر پڑھا کہ رو رو کر آپ کے چہروں پر آنسوؤں کی لائنیں پڑ گئی تھیں. اتنا روتے قبر کو یاد دیکھ کر. تو لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس منزل میں کامیاب ہو گیا قیامت کی ہر منزل میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تو موت تو اٹل حقیقت ہے. خواجہ صاحب قبلہ نے جو بات بیان فرمائی، ایک عقیدے کی بات اس میں کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے فرمایا نا فَدْعُوهُنَّ يَأْتِينَ كَسَايَا، اس کے اندر عقیدے کی ایک بات بڑی پنہا ہے، بڑی خوبصورت. اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ نبی کی آواز میں حیات ہوتی ہے. اللہ نبی اگر بلائے تو حیات بن جاتی ہے. اور اس کا قرآن کا ایک اور حوالہ تفسیر قرآن کرتا ہوں، فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو بھاگے چلے آؤ، اسی میں زندگی ہے. قبلہ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی اسی کے ساتھ ملتا ہے
کہ آپ نے فرمایا دیکھا کہ آپ نے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، آپ نے دیکھی بستی تباہ و برباد ہے تو عرض کی مالک کہ تو اس کو دوبارہ زندگی کیسے دے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا اچھا میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ پاک نے 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ 100 سال کے بعد ثم بعثہ، جب دوبارہ زندہ کیا تو اللہ پاک نے پوچھا کم لبثت یوما او بعض یوم، عرض کی کہ مالک میں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ رہا، فرمایا نہیں تو 100 سال، بل لبثت 100 عام، تو 100 سال مردہ رہا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، میری قدرت دیکھ، کھلے آسمان تلے سارا کھانا پانی تیرا زادے راہ پڑا رہا، کیسی سرور بھائی اللہ کی فریج ہے کہ جناب کھلے آسمان تلے پڑا رہا 100 سال تک لیکن باسی نہیں ہوا۔ فرمایا وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں۔ تو یہ موت جو ہے بندہ اس کو یاد رہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کے عمل میں نور آ جائے، اس کے عمل میں نور آ جائے، عمل صالح بن جائے، تو بس موت کو یاد رکھے گا تو عمل کے اندر نکھار آتا چلا جائے۔ بہت شکریہ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، مفتی عمیر اسلم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب، آپ سے کلام انشاءاللہ ہم آخر میں سنتے ہیں، اور ان اشعار کے ساتھ جناب حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے پنجابی اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کتھے او دی صفت ثنا تے کتھے میرے اکھر، کتھے او دی صفت ثنا تے کتھے میرے اکھر، پر جد او دی آواز پوے تے بولن تھوتھے اکھر، درداں والی تار چھڑے تے چہکن گونگے جذبے، درداں والی تار چھڑے تے چہکن گونگے جذبے، یاداں والی لو لگے تے چمکن انے اکھر، اکھر لیکاں نقش نہ ہوندے جے او نور نہ ہوندا، اکھراں وچ مطلب نہ ہوندا جے کر ہوندے اکھر، میں ڈٹھیاں نے او دے نا تے کھڑ کھڑ پیندیاں کلیاں، میں ڈٹھیاں نے او دے نا تے کھڑ کھڑ پیندیاں کلیاں، میں ڈٹھے نے او دی یاد وچ چھم چھم روندے اکھر، تے کر دیندی اے جیڑی پل وچ اتھرواں نو موتی، طالب اوس نظر دے ہر دم ہین نمانے اکھر۔ انہی اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ کلام شامل کرتے ہیں ہماری نشریات کراچی اسٹوڈیوز سے جاری رہیں گی۔ سید سلمان گل بھائی انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، اور مرحب
دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے آدمی کو بنا